औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर डॉक्टर पीर मोहम्मद राशिद अली शाह शेर बादशाह कोयटा बलूचिस्तान से तलाश रूह चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? अल्लाह ताला आप सबको सलामती दे, तंदुरुस्ती सेहत दे, उम्र दराज दे, खुशियाँ दे, कामयाबी दे, दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक दे, नमाज़ पढ़ने की, समझने की, नमाज़ कायम करने की तौफीक दे। आज का मौजू हमारा ऐसा है कि आगे रोज़े आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा शाह साहब आप रोज़ों के बारे में भी वीडियो रिकॉर्ड कराएं ताकि लोगों को आगाही हो, पता चले कि भाई रोज़े में हमें किस हालत में रहना चाहिए। दो चीज़ें आज मैं बयान करूंगा। एक तो जो वो बच्ची हैं जिनके डिवोर्स हो जाती है या उनके शौहर जो है ना इंतकाल कर जाते हैं, उनको पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि भी मैं हम बताएंगे कि भी जो हालत उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर की गई है कि भी 4 महीने 10 दिन उन्होंने इद्दत में रहना है। तो ये तमाम मखलूक के लिए अल्लाह ताला बता रहा है कि जैसे नमाज पहले मस्जिद में औरतें पढ़ती थी, सहाबा कराम के पीछे पढ़ती थी, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म था कि आप नमाज मस्जिद में पढ़ें और मर्दों के पीछे खड़ी होकर पढ़ती थी। तो इसी तरह जैसे मैंने पहले कुरान में बताया कि कुरान के अंदर जब कुरान नाज़िल हुआ तो सूरह ज़ैतून के अंदर ही जब हज़रत जिब्रील अमीन, सूरह ज़ैतून का वाक़या है, हज़रत जिब्रील अमीन जब गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ नबूवत का ऐलान करो। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह आज से पहले किसी की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, तो अभी नबूवत का ऐलान क्यों करना है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तमाम नबी थे और तुमको कुरान पाक बार बार लेके जाना पड़ेगा। बोला या अल्लाह कहाँ बुला कर लाएँ? अल्लाह ताला ने कहा बुला कर नहीं लाना, तुमको बार बार जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह तौरात, इंजील, ज़बूर, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक ही दफ़ा बुलाया और एक ही दफ़ा किताबें दे दी, तो ये कुरान 23 साल में क्यों जाएगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो तमाम किताबें मेरी मर्ज़ी की थी, इसमें मेरी मर्ज़ी है, मेरे महबूब की मर्ज़ी है, आगे उसके दोस्तों की मर्ज़ी है। अभी कुरान से हम साबित करते हैं कि भाई महबूब की क्या मर्ज़ी थी। 17 महीने 26 दिन जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ी गई, महबूब का इरादा हुआ, नियत हुई कि या अल्लाह हमारा रुख खाना काबा की तरफ चेंज हो जाए। तो नमाज के अंदर ही अल्लाह ताला ने कहा कि आप रुख चेंज कर लें, वरना 17 महीने 26 दिन बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ी गई और असर की नमाज के अंदर 2 रकात उस तरफ मुँह कर कर पढ़ी गई और 2 रकात नमाज खाना काबा की तरफ मुँह कर कर अदा की गई। तो ये महबूब की मर्ज़ी हो गई। अभी औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं मर्दों के पीछे, तो उनको हुक्म था कि मर्द जब तक सजदे से खड़े ना हो जाएं, क़याम ना कर लें, आपने सजदे से नहीं उठना। क्योंकि उस टाइम गरीबी थी, लोगों के पास कपड़े थे, किसी के पास नहीं थी, तो वो जब पीछे होते थे तो शर्मगाह भी नज़र आती थी, तो इस वजह से हुक्म था कि पीछे पड़े और पढ़ती पीछे ही थी। मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ी जाती थी, हालांकि शर्मगाह भी नज़र आती थी, उसके बावजूद मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ी जाती थी। जैसे ही हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह से गुज़रे थे, तो उनकी आक़ाए दो आलम सरवर कायनात की ज़ौजा रोड पर खड़े होकर अपने रिश्तेदार अज़ीज़ के साथ बातें करी थी। तो जैसे बातें करी थी तो इनको अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा तो आक़ाए दो आलम सरवर कायनात की खिदमत में हाज़िर हो गए। तो बड़े अदब से कहा कि या आका, या रसूल अल्लाह, या रसूल खुदा, एक अर्ज़ करनी है। पूछा क्या अर्ज़ करनी है? उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़ौजा को कहा करें कि पर्दे में रहें। अभी बात मुँह में थी कि पर्दे की आयत नाज़िल हो गई और फरमाया कि आज के बाद तमाम औरतें पर्दे में रहेंगी, घर में रहेंगी, घर के अंदर नमाज़ पढ़ेंगी, घर के कोने के अंदर जो कमरा है उधर नमाज़ पढ़ेंगी, उस कोने के अंदर अपने आप को पूरा ढांप कर फिर नमाज़ पढ़ेंगी। तो मैं तमाम बहनों से, तमाम माँओं से, तमाम बेटियों से, तमाम बच्चियों से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या बेटा हम अपने आप के अपने गिरेबान में देखें कि क्या हम वो नमाज की हालत में हैं या नहीं हैं। ठीक ना? क्या जैसे नमाज की हालत होती है, ये हालत उसके लिए हमेशा कायम रहने के लिए उसके ऊपर वाजिब है कि आप हमेशा इसी हालत में रहें। जैसे एक औरत के लिए उसका शौहर इंतकाल कर जाता है
یا اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن جب عدت کے اندر ہے اپنے سکے ماموں سے نہیں مل سکتی، اپنے سکے چاچے سے نہیں مل سکتی، اپنے کوئی بھی قریبی جو نامحرم اس کے لیے ہے اس کے ساتھ نہ سلام کر سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ حال وال کر سکتی ہے، نہ اس سے وہ مل سکتی ہے۔ کسی چیز کی اس کو اجازت نہیں سوائے بیماری کی حالت میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بھئی سورج ڈوبنے سے پہلے وہ اپنے گھر میں آئے، پورے جسم کو ڈھانپ کر، ایک بال بھی اس کے جسم کا نظر نہیں آنا چاہیے۔ جیسے نماز کی حالت میں عورت ہوتی ہے اس کو پورا جسم ڈھانپنا پڑتا ہے، ایک بال اس کا نظر نہیں آنا چاہیے، یہی حالت اس کو قائم کرنے کا حکم ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ عدت کی حالت میں اس نے یہ روپ بنا لیا، یہ ایک کمرے میں بند ہو گئی، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، غیر محرم سے بات نہیں کی، عدت کے بعد وہ حالت اپنی پر آ گئی، بازار بھی جائیں جدھر دل کرے جائے۔ تو میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بہنیں، میری مائیں، ان سے التجا ہے کہ آخری دور ہے، آخری وقت ہے کہ ابھی بھی ہم سدھر جائیں، اپنے آپ کو انسان بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو، میں نے ہر جگہ پر ہر ویڈیو میں یہی کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ایک بات ہم نہیں مان رہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم تو اس مسلمانی میں بھی نہیں، جب ہم نے ماننا ہی نہیں تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مومن کی بات کرتا ہے کہ میرا مومن، تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ مومن بنیں، وہ اس حالت کو قائم رکھیں، نماز کی حالت کو، نماز قائم کرنے کا حکم ہے ہمیں۔ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو نماز کی ہماری حالت ہے، جس طرح ہم اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، جس طرح اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، اسی حالت کو ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ ہم کسی کا دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، نہ کسی فرقے کی بات کرتے ہیں، ہم وہ بات کرتے ہیں جو حق کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ عدت کی حالت کو اسی طرح ہم نے قائم کرنا ہے، نماز کی حالت کو ہم نے قائم کرنا ہے، ہماری نماز قائم ہوگی، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگائیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کوئی جھوٹ نہ بولیں، نماز کی حالت ہی قائم کر لیں۔ نماز کی حالت میں ہم کوئی حرکت نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھلا نہیں کہہ سکتے۔ تو جب ہم نماز کی حالت رکھیں گے تو پھر ہماری نماز قائم ہے۔ آگے روزے آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، ورنہ ہمارے روزے نہیں ہیں، فاقے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ 30 دن کے تم روزے رکھ لو تو تم نے روزے رکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے روزے کو قائم نہیں کیا اس نے فاقہ کیا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مومن بہن بھائی جو ہے نا فاقے کریں اور اس کو روزوں کا ثواب بھی نہ ملے۔ روزے کا ثواب حج سے بھی زیادہ ہے، روزے کا اجر اللہ کی ذات پاک کے پاس ڈائریکٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک بندہ میرے لیے فقط روزہ رکھ رہا ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا، اس کا وہ اجر دوں گا کہ جو دنیا میں پوری دنیا کائنات اس کو دے دی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس روزے کی حالت کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ ایک بندہ یا بندی اللہ کی زندگی میں پہلی دفعہ روزہ رکھے اور جب وہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، مر رہی ہے، وہ پانی نہیں پیے گی، وہ کہتی ہے کہ جی مجھے یہاں کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر میں اتنا سارا بھی پانی پی لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ جو ہے نا ضائع ہو جائے گا، میرا ثواب ضائع ہو جائے گا، مرنا قبول ہے پر روزہ نہیں توڑوں گا۔ تو اسی طرح میرے بھائی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں تمام کو التجا کرتا ہوں، ان سے فریاد کرتا ہوں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کی منت کرتا ہوں، زاری کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اسی حالت کو ہم نے قائم رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ خالی روزے کی حالت میں ہم کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ روزے آپ رکھیں، تراویحیں پڑھنے جاتے ہیں، رات کو تراویحیں پڑھیں، اس کے بعد گھر آ کر قرآن کھولیں، اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اس نے ہم کو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا شان ہمارے سامنے بیان کی ہے، آقا دو عالم سرور کائنات کی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ذکر ہم دنیا جہان پر بلند کر دیں گے۔ تو وہ جو ذکر ہوا ہے ان کا، وہ ان کی شان بیان کی ہے، وہ کیا بیان کی ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا تو امام نے کہنا السلام علیکم تو سلام کر کر آگے اور گھر آ کر کہا کہ جی ہم نے تراویحیں پڑھی ہیں۔ جو نماز کی حالت ہے وہ ہم نے ہمیشہ قائم رکھنی ہے، جو عدت کی حالت ہے وہ بھی ہم نے ہمیشہ قائم رکھنی ہے۔
اسی حالت میں رہنا ہے، پردے میں رہیں، غیر محرم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت مرد کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر جو سب سے بڑے سلسلے آ رہے ہیں قادری سلسلے میں، شاہ جنید بغدادی، انہوں نے کہا شاہ جنید بغدادی ہوں اور پڑھنے والی رابعہ بی بی بصرہ قلندر ہوں تو پھر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، اپنے نفس کو مارنا چاہیے، اپنی تمام خواہشات کو مار کر تو وہ مقام حاصل کرنا ہے کہ جدھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے، ہمیں اپنا نیب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، تو ہمیں ان کی اللہ تعالیٰ کی ہر فرمان کو، کلام کو، اس کے قانون کو، اس کی شریعت کو ماننا چاہیے، اس کو قائم کرنا چاہیے۔ تو روزے کی حالت یہ نہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے، جیسے ہی عید آئی اور عید کے بعد ہم نے وہی اپنے دندے شروع کر لیں کہ دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے، چغلی بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، الزام بھی ہے۔ تو روزے کی حالت صبر کی حالت ہے۔ تمام ناظرین سے میں یہ التجا کرتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، پھڈا ہو رہا ہے، ذرا کوئی بات ہوئی اس نے یہ کہا جی مجھے روزہ لگ رہا ہے۔ تو روزے کی حالت تو ویسے ہی صبر کی حالت ہے۔ صبر کی تعلیم دیتا روزہ میں، ایک حلال چیز ہے آپ کے سامنے پڑی ہوئی تو وہ کچھ روزے کی حالت میں اس مدت تک وہ ہمارے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے۔ جب غصہ بھی ہمارے لیے حرام ہے تو وہ بھی اس میں شمار ہے کہ اگر ہم کوئی حلال چیز نہیں کھا رہے، ہمارے اوپر روزے کی حالت میں حرام ہے، تو غصہ تو ہے ہی حرام۔ غصہ نہیں کرنا، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، بہتان حرام ہے، کسی پر الزام لگانا حرام ہے۔ تو ان کو بھی ہم نے قائم کرنا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ نہیں روزہ رکھا، تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور ساتھ چغلی، غیبت، بہتان، الزام لگا رہے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، آپ کو کوئی وہ روحانیت حاصل ہو، آپ کو فیض حاصل ہو کہ اگر آپ دوسرے تک فیض پہنچا سکیں۔ روزے کی حالت 30 دن روزے رکھنے ہیں، 30 دن کے بعد اسی حالت کو ہم نے قائم کرنا ہے، ورنہ ہمارے روزے نہیں ہیں، ہم نے فاقے کیے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ قرآن کھولیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جس نے روزہ قائم نہیں کیا اس نے فاقہ کیا۔ تو لہٰذا روزے، ہر بندے کو شوق ہوتا ہے کہ اس سال ہم روزے رکھ لیں، آئندہ پتہ نہیں ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو خدا را روزے کو ہم نے قائم کرنا ہے، جیسے نماز کو قائم کرنا ہے، عدت کی حالت کو قائم کرنا ہے، روزے کی حالت کو بھی قائم کرنا ہے۔ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں کہ روزے میں ہم نے دھوکہ نہیں کرنا، روزے میں ہم نے فراڈ نہیں کرنا، روزے میں ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ روزے آگے ہم نے اپنی چیزوں کے دام بڑھا دیے، کمائی کے دن آ گئے ہیں اور روزوں سے پہلے ہی ہم عید منا رہے ہیں، یہ عید ہے ہماری، عید لگا لو یا عید بنا لو۔ تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ مومن سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر، پھر میں تیرا ذکر خود کراؤں گا۔ تو میری پہچان تو کر، میں تیری پہچان بھی کراؤں گا۔ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، آج میں نے شاہ جنید بغدادی کا نام لے لیا، تو شاہ جنید بغدادی حضرت غوث پاک سے 300 سال پہلے آئے ہیں۔ شاہ جنید بغدادی صحابہ کرام تبع تابعین کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کا ذکر آج بھی اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے نا کہ میرا تم ذکر کرو، میں تیرا ذکر کراؤں گا، تم میری پہچان کرو، میں تیری پہچان بھی کراؤں گا۔ تو خدا را قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ رات اگر تراویحیں پڑھتے ہیں، تراویحیں پڑھ کر آ کر اس کا ترجمہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھے لکھے، تو آڈیو میں لگا لیں۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا، میڈیا کا دور ہے، آج کل تو یہ موبائلوں، سب کے پاس موبائل ہے، موبائل میں اس کا ترجمہ کھول لیں، ترجمہ پڑھیں۔ نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کے پاس افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ امام کے پاس ہی چلے جائیں کہ جی رات کو جو آپ نے تراویحیں پڑھائی ہیں، جو سپارہ پڑھا، اس کی ہم کو ترجمہ بھی سنائیں اور تفسیر بھی سنائیں۔ جب وہ سنیں گے آپ کے روح تازہ ہو جائے گی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو روزہ رکھنے کا بھی مزہ آئے گا، آپ کو جو ہے نا عبادت کرنے کا بھی مزہ آئے گا کہ ہم نے اللہ کی یہ شان سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیب سے، اپنے خلیفہ سے، اپنی مومن سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ تو قرآن پورا خطاب کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میں تمام بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو پھر التجا کرتا ہوں کہ خدا را جو ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آخری دور ہے، ہم نے سدھرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یا انسان، میں نے تمام ویڈیو ریکارڈ کرائی ہیں کہ نفس کو مارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اپنے نفس کو ماریں، اپنے نفس کی خواہشات کو ماریں۔
کوئی بھی شخص اپنے سامنے آئینہ رکھ لے، شیشہ رکھ لے، اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے، اور پھر پوچھے اپنے آپ سے کہ کیا میں مسلمان ہوں، کیا میں مومن ہوں، کیا اللہ کا نیب ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، یا ایک درندہ ہوں، میرے اندر کون سی خوبی ہے؟ تو یہ خوبیوں کو، ان چیزوں کو، ان برائیوں کو ہم نے نکالنا اور سچا مومن بننا ہے، سچا انسان بننا ہے، انسانیت سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر فرما رہا ہے ایک نیکی کرو تو 10 نیکیوں کا ثواب، ایک نیک کام کرو تو 10 نیکیوں کا ثواب۔ اور جدھر اللہ کی مخلوق کی، میں ہمیشہ ہر ریکارڈنگ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی فرقے کو نہیں دیکھیں، کسی مذہب کو نہیں دیکھیں، کسی دین کو نہیں دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ اس کا مالک کون ہے۔ اگر جس کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، جس کی چغلی کر رہے ہیں، جس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اس کا مالک اتنا بڑا ہے، اس کا مالک اتنا رحیم کریم ہے، وہ تو اس کے مالک کو جب دیکھیں گے تو آپ اس چیز سے بچیں گے۔ جب اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو آپ نہیں بچ سکتے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسان بنائے، انسانیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کریں۔ تو جب ہر ایک بندے میں اللہ کو دیکھیں گے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے جو مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، اگر تم اس کے ساتھ کسی کام کے لیے جاتے ہو، اس کا کام ہو گیا تو تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اگر اس کا کام نہیں ہوتا تو 70 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، 70 فرشتے تمہارا درجہ بلند کر رہے ہیں، 70 فرشتے تمہاری گناہ معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کو بچایا تو کل کائنات کو بچایا۔ اس میں مسلمان کی بات نہیں آئی۔ جیسے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا پورے ادھر اپنے بادشاہی میں کہ بھئی آج کے بعد کوئی غیر مسلم اس بادشاہی کے اندر، اس سلطنت کے اندر نہیں رہے گا۔ تو کچھ لوگ تھے، وہ چلے گئے امام پاک کے پاس جو جماعت کراتے تھے، تو ان کو جا کر کہا کہ امام صاحب یہ اعلان ہو گیا ہے تو لہذا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا فکر نہیں کرے، بادشاہ نماز پڑھنے آئے گا تو ابھی اس کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ جب نماز پڑھنے گیا، بادشاہ اعلان کر چکا تھا کہ 24 گھنٹے کا یا 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، جو غیر مذہب ہے، غیر مسلم ہے، وہ ادھر سے نکل جائیں۔ تو جیسے ہی اس نے نماز شروع کی تو اس نے کہا الحمدللہ رب المسلمین۔ تو انہوں نے، بادشاہ نے اسی ٹائم نماز توڑ کر اس کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم کیا بول رہے ہو؟ رب العالمین کہنا تھا، رب المسلمین تم نے کیوں بولا؟ تو اس نے اس کو بادشاہ کو سبق دینے کے لیے کہا کہ بادشاہ آپ کا فرمان تھا وہی ہم نے کہا۔ بولا کیا میرا فرمان تھا؟ اس نے بولا آپ نے کہا کہ اس شہر کے اندر صرف مسلم رہ سکتے ہیں، غیر مسلم کے لیے ادھر ممنوع ہو گیا، ادھر سے نکل جائے، ٹھیک نا؟ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں، تمام کائناتوں کا پروردگار ہے، بڑا غفور و رحیم ہے۔ ٹائم ہے، وقت ہے، ابھی بھی خدا را اس کے آگے جھک جائیں، اس کے فرمان کو مانیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے تو اپنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم اس کے فرمان کے اوپر پورا اتر رہے ہیں، کیا ہم مومن ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے، جو شریعت ہے، اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ تو خدا را یہ آخری دور ہے، آخری ٹائم ہے، شاید آگے وقت ملے یا نہ ملے۔ جو عدت کی حالت ہے اس کو قائم کریں، جو پردے کی حالت ہے، نماز کی حالت ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ نماز کی حالت میں ہمیں خدا دیکھ رہا ہے؟ پھر بال کھلے ہیں چھوڑ دیے ہیں، جس کے بال کھلے ہوتے ہیں چھوڑ دیے ہیں۔ حدیث بھی کہہ رہے ہیں، قرآن بھی کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ لعنت کرنے والوں کی لعنت اس کے پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ جس کا سر ننگا ہوتا ہے اس پر شیطان پیشاب کرتا ہے۔ تو خدا را آپ میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، کل عالم کی مائیں میری مائیں ہیں، میری بیٹی ہیں، میری بہنیں ہیں، ٹھیک نا؟ مومن وہی ہے کہ جو مومن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے سوچے تو وہ مومن کہلا سکتا ہے۔ تو سب سے التجا ہے، آپ صرف اتنا کر لیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ انصاف کر لیں کہ بھئی ہم وہ ہیں یا نہیں ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، مومن ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے اندر کیا چیز ہے۔ باقی میری ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پش کریں، اور باقی ویڈیو بھی دیکھیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔
اپنے نفس کو کیسے مارنا ہے، وہ سارے طریقے ہیں اس کے اندر، نماز کیسے قائم کرنی ہے، یکسوئی کیسے کرنی ہے، نماز میں اگر الٹے سیدھے خیال آ رہے ہیں تو یکسوئی ہم نے کیسے کرنی ہے، وہ تمام تعلیم، تمام علم ہم نے اس میں دے رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، اللہ تعالیٰ نے مومن بنائے، انسانیت کی پہچان عطا فرمائے، انسانیت سے محبت عطا فرمائے، اپنی مخلوق سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ پاک تو رحیم کریم خالق مالک و رضی الجلال کرام، یا اللہ تو وحدہ لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری کوئی بزرگی بیان نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے کہ چاند سورج تارے آسمان زمین پتھر پہاڑ جڑی بوٹی درخت سمندر تمام کائنات تمام جہان تمام مخلوق یا اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے صحابہ مقرر کے مطابق چلتے ہیں۔ یا اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے، تیرے پیارے نبی کی امت ہے، یا اللہ سب کو انسان بنا، یا اللہ سب کو انسانیت عطا فرما، سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کو اپنا ذاکر بنا، ہر دم تیرا ذکر کرے، اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی، سمجھنے کی، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنا پاک کلام پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو پیارے نبی، پیارے محبوب، پیارے حبیب، پیارے کالی کملی والے کا عشق عطا فرما، ان کی محفل سے جانے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی آل اولاد سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، حسد کرنے والے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو طویل دھاگا جادو کلام کے ذریعے ایک دوسرے کو اوپر تویز کرتے، جادو کرتے، یا اللہ ان سے ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ کل عالمین کو، کل مومنین کو اپنی پناہ میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ اور اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بچی ہیں، بیٹی ہیں، بہنیں ہماری گھروں میں بیٹھی ہیں، شادی کے قابل ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد عطا فرما، جدھر بھی ان کا جوڑا ہے یا اللہ اس میں آسانیاں فرما۔ یا اللہ جو دیس سے پردیس میں گئے ہوئے ہیں روزی رزق کے لیے، ان کی روزی رزق میں برکت عطا فرما، ان کو اپنی پناہ میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض داروں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزی رزق میں برکت عطا فرما، ان کو روزی رزق عطا فرما، جن کے روزگار ہیں ان کی روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے، تیرے پیارے نبی کی امت ہے، یا اللہ سب کی طرف سے توبہ صغیر پڑھنے لگے ہیں، یا اللہ سب کی طرف سے توبہ ان کی قبول فرما۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خالقتانی وانا عبدک وانا اہدیک ووعدیک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم انی لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین۔